अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे बहुत तेज़ बुखार था जिसकी वजह से मैं एपिसोड्स नहीं बना पाई हूँ। ये एपिसोड्स भी मैं बहुत मुश्किल से बना पा रही हूँ और सिर्फ लाइन ब्रेकर की ही एपिसोड बनाई है कि लोग इसका बहुत पूछते हैं, बहुत इंतज़ार करते हैं। आज इसकी न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ। एक एपिसोड इसकी पहले लगी है, ये उसका दूसरा पार्ट है। मैं नंबर्स बिल्कुल भी भूल गई हूँ कि एपिसोड का नंबर क्या है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। द लाइन ब्रेकर, एपिसोड नंबर 29। घर से फ़ोन आया था। नीमल गुस्से में आती कि योशे ने कुछ और पूछ लिया। जोया भाभी का आया था। वो सुनकर हल्का सा सर हिलाने लगा। कल संडे है, मैं तुम्हारे पाँव की ड्रेसिंग करवा दूंगा। अब तो दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? आखिर में वो पूछ ही बैठा। ये पहली बात थी जो उसने उसके बारे में की थी। नहीं, बेहतर है, कहते फिर से वो खामोश हो गई। फिर योशे ने खुद ही बर्तन धोकर कॉफ़ी बनाई थी और वो ऐसे बैठी थी जैसे यहाँ मौजूद ही ना हो, ये उसका घर ही ना हो। योशे उसे कनखियों से देखते कॉफ़ी को कपों में उंडेल रहा था। ट्रे उठाए वो उसके पास आया था। कॉफ़ी पियेंगे और बातें भी करेंगे। दाईं हथेली उसकी तरफ बढ़ाते उसने जैसे मुफाहमत के लिए पहला कदम बढ़ाया। नीमल ने उसे देखा, फिर उसके बड़े हाथ को। वो कुर्सी से उठती उसे इग्नोर करते आगे बढ़ गई। पल में योशे की भवें सिकुड़ी थीं और नथने फूले थे। योशे को उसे इस तरह इग्नोर करके जाना अच्छा नहीं लगा था। वो तेज़ी से उससे आगे गुजरता कमरे में चला गया था। पटखने के से अंदाज में उसने ट्रे को साइड टेबल पर रखा था कि कॉफ़ी छलक कर बाहर ट्रे में गिर गई थी। वो अपने बेड के साइड पर बैठा उसके बात करने के इंतज़ार में था, लेकिन वो मुकम्मल लाताल्लुक़ होकर बैठी थी। थकावट के बावजूद अपने काम छोड़कर वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन तभी वो गुस्से से उठकर कॉफ़ी का मग लिए स्टडी में चला आया। नीमल ने गर्दन मोड़ी और कंबल ओढ़कर लेट गई। काफ़ी देर बाद वो कमरे में आया तो वो गठरी बने सो रही थी। कॉफ़ी का मग वैसे ही पड़ा था। वो कुछ भी सोचे बगैर लाइट बंद करता लेट गया। सुबह उसकी आंख अपने टाइम पर खुली थी। नीमल को फ़िलहाल नमाज़ों की फ़िक्र नहीं थी और ये कोई अच्छी बात नहीं थी, और योशे के लिए ये बात हैरानकुन थी। वो उठकर आई तो वो वैक्यूम से लाउंज की सफाई कर रहा था। तुम मुंह धो लो, मैं फिर नाश्ता बनाता हूँ, उसने वही बशाशत वाले अंदाज में कहा जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। नीमल का मुंह खुल गया। मेरे चेहरे पर इतना बासीपन है कि उसे मेरा मुंह धुला हुआ ही नहीं लग रहा। मैंने मुंह धो लिया है, उसने दांत पीस कर आगाह किया। अच्छा, बैठो, मैं आता हूँ। फिर उसने हाथ धोकर नाश्ता बनाया था। उसको ये सारे काम करने में मुश्किल पेश नहीं आती थी। वो बचपन से काम करता आया था। वो उसके पहले ही अच्छा को लंबा करने से खफा थी, और नाश्ता देखकर तो और ही बदमज़ा हुई थी। तुम्हें और नाश्ता बनाना नहीं आता? नाश्ते की प्लेट सामने आने पर उसने खालिसन बीवियों वाला सवाल किया। नहीं, बस यही आता है, उसने बुना बिना बुरा माने बगैर मुख्तसरन कहा। नाश्ते के बाद हॉस्पिटल जाकर उसकी ड्रेसिंग करवाई थी। अच्छा, शाम को मेरे कुछ मेहमान आएंगे। हस्बैंड वाइफ है। मैं दरअसल किसी के साथ मिलकर कार्स की डीलिंग भी करता हूँ। बस उसी सिलसिले में वो आएंगे। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उनके सामने आओ। नीमल की भवें उचकी थीं, लेकिन आगे से कुछ नहीं बोली थी। योशे ने पहले ही उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि पिछली बार वो नाराज़ इसी बात पर हुई थी कि योशे ने उसे जाने का देर से बताया था। अपने मेहमानों के साथ उसकी मीटिंग घंटा भर से बढ़कर ऊपर हो गई थी। उधर नीमल अब गुस्से में आ रही थी। तभी बाहर की साइड से उसे आवाज़ें आना शुरू हुई थी। उसने स्लाइड को थोड़ा नीचे करके देखा। योशे मेहमानों के गले लगता उन्हें अलविदा कह रहा था। अपनी बीवी को बंद करके रखता है और दूसरे की बीवी से कैसे गले मिल रहा है। बहुत मुनाफिक इंसान है। स्लाइड्स को बंद करते बोली। वो खुशी से अंदर आया था। उसकी कार सेल हो गई थी। तभी वो भी कमरे से बाहर निकली थी कि वो उसे कुछ कहती। उसकी नज़र डाइनिंग पर पड़ी। लवाजमात के साथ वाइन्स की बोतलें भी थीं। नीमल की आंखें फटी थीं। योशे भी उसकी आंखों के मफहूम को भांप गया था। वो खाली बॉटल्स को उठाने के लिए आगे बढ़ा था। नीमल के अंदर भी पिछले 2 दिन से भरा बुग़्ज़ बाहर निकलने वाला था, जिसका सबब ये बोतलें बन रही थीं।
تم میں شرم ہے کہ نہیں؟ حرام چیز کو گھر لاتے تمہیں ذرا احساس نہیں ہوا؟ یوشے پہلے اس کے اس طرح بات کرنے پر حیران ہوا، پھر اگنور کرتے بولا، میں یہ مہمانوں کے لیے لایا تھا۔ واہ، کہہ کون رہا ہے؟ جب تم لائے ہو تو پی نہیں ہوگی؟ میں نے نہیں پی، وہ ترش لہجے میں بولا۔ تمہیں جھوٹ بولتے ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ بات کرتے تمیز کے دائرے سے باہر نکل رہی تھی۔ یہ تم کیسے بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اور جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے نہیں پی تو تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا؟ یقین اور تم پر؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ یوشے کو اس کا ہنسنا زہر لگا تھا۔ تم پیتے ہو پھر جھوٹ بولتے ہو۔ تو پھر میں 5 دن سے کیوں نہیں پی رہا تھا؟ بولو، وہ چلا کر دو بدو بولا۔ پل میں وہ چپ سی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! تبھی یوشے کے موبائل کا الارم بجا تھا۔ یہ مخصوص ٹون اس نے نمازوں کے اوقات کے لیے رکھی تھی۔ وہ ذرا سنبھلا تھا، پر نیمل نہیں۔ اس نے وائن کی بوتلیں اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینکی۔ جب میں نماز پڑھ کر آؤں، یہ ٹیبل صاف ہونی چاہیے۔ یہ پہلا کام تھا جو یوشے نے اس کو کرنے کے لیے کہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، یا شاید وہ بات کا رخ پھیر دینا چاہتا تھا، لیکن اسی بات اور انداز نے مقابل کو اور تپایا تھا۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، خود کرو، وہ کہتی اس کا رد عمل دیکھے بغیر کمرے میں چلے گئی تھی۔ یوشے نے سختی سے ہونٹ بیچے، نیمل اس کی ہر سوچ کو الٹ کر رہی تھی۔ وہ بھی ٹیبل کو چھوڑ کر غصے سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ 5 دن سے اس کے آگے پیچھے پھر رہا تھا، اس کی کڑوی باتوں کو سن کر اگنور کر رہا تھا، یہی سوچ کر کہ اسی طرح آہستہ آہستہ نیمل کا دل و دماغ اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ پر وہ غلط تھا۔ وہ دل میں باتوں کا اتنا بغض لیے بیٹھی تھی کہ اسے اس کی اچھائیاں نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اور یہ بات کسی بھی شوہر کے لیے تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے۔ بیوی کی طرح شوہر بھی ستائش چاہتا ہے، اس پر اپنا پیسہ و اپنا وقت خرچ کرنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو اپنا احسان مند دیکھنا چاہتا ہے۔ اب مرد ایسا ہی ہے، کیونکہ بہرحال وہ یہی مراد لیے پیدا کیا گیا ہے۔ مرد کو جب غصہ آئے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، باہر نکل آئے۔ یحییٰ احمد کے فارمولے کے مطابق وہ باہر نکل آیا تھا، اور جس کی غلطی زیادہ ہو بات اسے ہی شروع کرنی چاہیے۔ غلطیاں تو خیر یوشے کی بہت بڑی بڑی تھیں، لیکن فی الحال وہ اس فارمولے کو پیچھے کرتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ وہ لاؤنج سے گزرتے ڈائننگ ایریا کی طرف دیکھا۔ ٹیبل کو ایسے ہی پڑا دیکھ کر اس کو غصہ آیا تھا، اور پھر اسی غصے کی حالت میں اس نے وہ کیا جو پہلے کبھی نہ کرتا۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈائننگ کو صاف کیا۔ 10 منٹ کے اندر وہ یہ کام ختم کر کے کمرے میں آیا تو وہ منہ لپیٹے سو رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ سو نہیں رہی، بس اسے اگنور کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اسٹڈی میں آ گیا۔ اپنا لیپ ٹاپ کھولے وہ چیئر پر بیٹھ گیا تھا، پر اس کا دماغ خالی تھا۔ حالانکہ اس کو الشیخ النہان کے طے کیے گئے پروجیکٹ پر کام کرنا تھا، جلد سے جلد ڈیزائنز بنا کر بھیجنے تھے، لیکن وہ اپنے کام میں یکسوئی نہیں لا پا رہا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو نیچے کیا اور کھڑا ہوا۔ کمرے میں آ کر لائٹ آف کرتے وہ بھی لیٹ گیا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی وہ اگنور کرنے میں اس کا بھی باپ تھا۔ اپنی اسی پرانی روش پر آ جانا تو مقابل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا، لیکن فی الحال تو وہ نیمل کے آگے گھٹنے ٹیک رہا تھا۔ وہ اس کے معاملے میں مجبور تھا یا بے بس کر دیا گیا تھا، یہ اللہ ہی جانتا تھا۔ صبح وہ اسی طرح اپنی روٹین کے ساتھ ساتھ اٹھ کر ناشتہ کیے چلا گیا تھا۔ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وہ اس کا ناشتہ بنا کر نہیں گیا تھا۔ نیمل کے جلنے کی شروعات ہو چکی تھی۔ کیا سمجھتا ہے کہ میں ناشتہ نہیں بنا سکتی؟ کم از کم اس کے بدمزہ ناشتے تو بہتر ہی بناؤں گی۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا تھا، نیمل کا غصہ بڑھ رہا تھا۔ وہ بم بنی بیٹھی تھی جو کسی بھی ٹائم پھٹ سکتا تھا۔ آج یوشے کا فون بھی نہیں آیا تھا، حالانکہ وہ اسے فون ضرور کرتا تھا۔ ہلکی چیزیں بھی اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھیں۔ دوپہر میں نیمل نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا تھا، جو فریج میں پڑا تھا وہی کھا لیا تھا۔ رات تک اسے محسوس ہو گیا تھا کہ وہ باہر سے کچھ کھانے کے لیے نہیں لے کر آئے گا، تبھی فریزر میں رکھے چکن کو نکال کر اس نے پکایا تھا۔ ڈھونڈنے کے بعد بھی اسے کسی قسم کے مسالے نہیں ملے تھے، نہ پیاز، نہ ادرک لہسن۔ حد ہے، اس کے کچن میں پیکنگ فوڈ ہی ہوتا تھا، وہی مسالہ ڈال کر بنا لیتا تھا، پھر اسے جو چیزیں نظر آئیں وہی ڈال کر بنا دیا۔ یہ کھایا کس کے ساتھ جائے گا؟ نہ آٹا تھا، بس فریج میں بریڈ تھی۔ اس نے غصے سے کیبنٹ کو بند کیا تھا۔ وہ عموماً 6 سے 7 کے درمیان آ جاتا تھا،
لیکن آج 9 بجے آیا تھا بنا سلام کیے، لیکن جوتوں کی آواز کو تھوڑا بھاری کیے وہ گھر میں داخل ہوا تھا۔ ڈائننگ پر بیٹھی نیمل نے اسے چونک کر دیکھا، پر وہ اسے دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ کھانا ٹیبل پر رکھے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کھانا چاہ رہی تھی، پر لاشعوری طور پر کھانا چھوڑ کر وہ اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ کیوں، وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ اگلے 15 منٹ تک بھی نہیں آیا تھا۔ یہ مجھے اگنور کر رہا ہے، یہی سوچنا نیمل کے لیے ناقابل یقین تھا۔ کم از کم وہ 6 دن میں وہ اسے یہ باور کروا چکا تھا کہ وہ اسے اگنور نہیں کر سکتا، پر اب وہ غصے سے اٹھتی تنفن کرتی کمرے میں آئی تھی، جہاں وہ بیڈ سے ٹیک لگائے مدھم آواز میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے اور ٹی وی کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں وہاں کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم یہاں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہو۔ اس نے نظر بھر کر نیمل کو دیکھا۔ میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اب ہٹو، مجھے ٹی وی نظر نہیں آ رہا۔ یوشے نے سرد مہری سے مختصر جواب دیا۔ اس بات پر نیمل کے نتنے پھولے، پل میں چہرہ سرخ ہوا تھا۔ وہ واپس مڑ گئی تھی۔ اتنی بے عزتی، سمجھتا کیا ہے خود کو، میں یہ بے عزتی اب برداشت نہیں کروں گی، وہ چیخ کر بولی تھی۔ یوشے کو اس کی آواز تو آئی تھی، لیکن کیا کہا اسے سمجھ نہیں آیا تھا۔ نیمل بیچاری کا ایک مسئلہ سب سے بڑا تھا، اسے بچپن سے جلنا تو آتا تھا، بس جلانا نہیں آتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی فطرت کے خلاف جا کر ریئیکٹ کر رہی تھی۔ ایسے بے عزتی نہیں کر سکتے تم میری، یہ کہتے ہی اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس نے دھاڑ سے کھانے کی پلیٹوں کو سنک میں پھینکا۔ پلیٹس ٹکڑوں میں بٹیں، پھر گلاسوں کو زور سے سنک میں پھینکا۔ اتنی خاموشی میں یہ آواز یوشے کو بھی چلی گئی تھی۔ اس کی بھویں سکڑی۔ پھر سے آواز آنے پر وہ ریموٹ کو رکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچن میں آ کر ایک نظر اس نے دیکھا، پھر سنک کو۔ اس کی آنکھیں کھلیں۔ تم نے برتن توڑے ہیں؟ وہ غیر یقینی انداز میں بولا۔ ہاں توڑے ہیں تو، وہ جارحیت والے انداز میں بولی۔ تو یہ اتنی مہنگی کراکری تھی، وہ بھی میرے حق حلال کی کمائی کی، وہ جتا کر بولا۔ حق حلال؟ وہ جو حرام پیتا ہو، حرام کھاتا، اس کی کمائی بھی حرام کی ہی ہوگی نا؟ نیمل، وہ غصے سے اس کا بازو دبوچتا کر آیا۔ حرام کی بات پر اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو چکی تھی۔ گرفت اس کے بازو پر سخت ہو گئی تھی۔ نیمل گھبرائی تھی۔ پل میں وہ اسے پرانا والا یوشے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، وہ اس کی گرفت سے مچلی۔ یوشے کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی وہ دور ہوئی تھی۔ میں ڈیڈ کو بتاتی ہوں، پھر دیکھنا، وہ اسے دھمکی دیتی اندر کی طرف بھاگی۔ وہ سانس کھینچے رہ گیا۔ وہ تیزی سے چلتا اس کے پیچھے آیا تھا۔ وہ فون اٹھا رہی تھی۔ نیمل، فون دو ادھر، ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یوشے نے اس کے قریب آتے ہی کہا۔ کیوں دوں؟ ہاں، اب میں نہیں، ڈیڈ ہی تم سے بات کریں گے۔ وہ روتے دھمکی دیتے موبائل آن کر رہی تھی، تبھی یوشے نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ نیمل نے بھرپور روتے ایک نظر یوشے کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر موبائل لینا چاہا۔ یوشے نے ہاتھ پیچھے کر لیا، تبھی نیمل نے اس کے ہاتھ اور سینے پر تھپڑ مارے۔ رکھو، مرو، کہتی روتی باہر نکل گئی۔ اس کی ہمت بس اتنی ہی تھی کہ اس کے نکلتے ہی وہ سر پر ہاتھ پھیرے بیڈ کی پائنتی پر بیٹھ گیا تھا۔ یہ کر کیا رہی ہے؟ یوشے کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آئی تھیں، فلز کی طرح اپنا آپ لٹا دینے والی، لیزیانا کی طرح ٹیٹوا دبا دینے والی، لیکن نیمل جیسی لڑکی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ تن کر سامنے بھی آ جاتی، پھر مقابل سے ڈر کر بنا بدلہ لیے پیچھے ہو جاتی۔ پل پل اس کے موڈ بدلتے، وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ اس سے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں۔ فی الحال وہ اس کے لیے عجیب ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر موبائل سائڈ ٹیبل کے اندر رکھا۔ مبادا آ کر پھر سے فون ہی نہ کرتے۔ وہ پہلے بھی شکایت جانے پر ڈیڈ سے سبکی اٹھا چکا تھا۔ وہ باہر آیا تھا، لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی وہ رو رہی تھی۔ یوشے کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اس کی طرف آئے بغیر کچن میں چلا گیا، پھر سنک میں سے ٹوٹے برتن نکال کر ڈسٹ بن میں پھینکے، پھر واپس اپنے روم میں آ کر لیٹ گیا۔ اب سے میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گا، غلطی اس کی ہے، وہ آئے میرے پاس۔ لمحے گزرے تھے اور وہ بے سکون ہو رہا تھا۔ آخر کار وہ گہری سانس لیتا کمبل پرے کرتے اٹھ گیا تھا۔ جانتا ہوں مجھے ہی جانا ہوگا، وہ کبھی نہیں آئے گی، یہی سوچتے وہ باہر آیا تھا۔ فریج میں سے پانی نکال کر گلاس بھر کر پانی پیا، جیسے حوصلہ پیدا کر رہا ہو۔ پھر پانی سے بھرا گلاس لیے اس کے پاس آیا، ٹیبل پر گلاس رکھتے وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔
وہ ہلکا سا سمٹی تھی. وہ غور سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. بے تحاشا روتے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. کیا چاہ رہی ہو؟ نیمل نے زخمی نظروں سے اسے دیکھا. میں چاہتی ہوں کہ جو کچھ تم بچپن سے لے کر آج تک میرے ساتھ کر چکے ہو، ہاتھ جوڑ کر میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگو. وہ لوگ کر سکتے ہو؟ وہ چیلنج زدہ انداز میں بولی تھی. وہ معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن جس حقیرانہ انداز میں اس نے یہ بات کہی تھی، اگر وہ اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوتا تو معافی نہ مانگتا. یہ نہیں ہو سکتا. آگے بولو. تو پھر چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو. وہ پھپھر کر بولی. وہ دم بخود سا اسے دیکھنے لگا. وہ 6 دن میں ایسا کیا کر گیا تھا کہ وہ اس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے 2 ٹوک کہا. وہ اپنی بات کے رد کیے جانے پر تل ملائی تھی. یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کرو، زہر دے دو مجھے، جان چھوٹ جائے میری تمہاری سے. یوشے اس دفعہ حیران نہیں ہوا تھا، بلکہ شرمندہ ہوا تھا کہ آخر وہ اس سے اتنی نفرت کرتی تھی، اتنا تنگ ہوئی تھی کہ اس سے جان چھڑانے کے لیے زہر کھانے کے لیے بھی تیار تھی. یہ سب فضول باتیں تھیں، لیکن یوشے کو پھر بھی ان باتوں سے تکلیف ہوئی تھی. آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں 2 دن سے ایپیسوڈز نہیں لگا سکی. اور جس طرح سے یوشے نے زندگی بھر چین نہیں لینے دیا نیمل کو، اور اب نیمل کا ٹائم ہے، مجھے نہیں لگتا یہ مرتے تک بھی اس کو معاف کرے گی یا اس کا سکون کا سانس لینے دے گی. دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ کیا ہوگا. اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے. پھر ملوں گی آپ سے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.